Namaste and a very good evening everyone. प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की तरफ से लव्स के इस सेशन में हम आपका खैर मकदम करते हैं. इट्स डिलाइटफुल कि वर्चुअल ही सही हम सब एक दूसरे से इस प्लेटफॉर्म पर आज मुलाकात कर पा रहे हैं. लोग अभी भी काफ़ी हद तक स्केप्टिकल हैं फिजिकल इवेंट्स अटेंड करने के लिए. इस मुश्किल वक्त में भी प्रभा खेतान फाउंडेशन ने अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर जारी रखी. तकरीबन 40 से ज़्यादा इंडियन और इंटरनेशनल सिटीज़ में प्रभा खेतान फाउंडेशन अपने एहसास प्लेटफॉर्म के ज़रिए विमेन एम्पावरमेंट एंड इंकरेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है. लिटरेचर, कल्चर, आर्ट, लैंग्वेजेस एंड म्यूजिक आर द हॉलमार्क्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. कलम, एक मुलाकात, सुर और साज, लफ्ज़, अखर और किताब के ज़रिए राइटर्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, सोशल वर्कर्स को एक एलिगेंट प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके ज़रिए वो अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशंस लोगों तक पहुंचा रहे हैं. और यहाँ जहाँ इनको अपने चाहने वालों से भी डायरेक्ट मुलाकात का मौका मिलता है. लफ्ज़ प्रभा खेतान फाउंडेशन और रेख्ता फाउंडेशन का जॉइंट एफर्ट है जिसमें उर्दू, फारसी और अरबी ज़ुबानों को इनकरेज करने और लोगों तक इन ज़ुबानों को फेमिलियर करने के लिए मुसलसल कोशिश जारी है. खुसरो दरिया प्रेम का सुर की वाक़िदा खुशरो उल्टी बाकी था जिसे खुशरा खुशरा दरिया प्रेम का उल्टी की धार जो भूरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार. खुसरो दरिया प्रेम का सो वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. खुसरो, the river of love is contrary, it flows uphill. The one who floats is lost, the one who drowns crosses over. Abul Hasan Yamin al-Din Khusro, popularly known as Amir Khusro, is one of the greatest poets of our region. Born in 1253 to a Turkish father and an Indian mother, he went on to influence the entire social, political, literary, and cultural panorama of his times. He had many facets to his personality. Besides being a great scholar, poet, historian, astrologer, musician, and a mystic, Khusro's works cover a broad spectrum from poetry to prose to riddles to creating the world's earliest known dictionary in 1320 in Persian as well as in Hindu. खुसरो के ख़ानदान के बहुत से लोग शमसुद्दीन अल-तमश के हद में दिल्ली आए और इनके दरबार में मुलाजिम हुए. इन्हीं में खुसरो के वालिद सैफुद्दीन महमूद भी थे. इनको मोमिनपुर पटियाली, जो कि ज़िला एटा उत्तर प्रदेश, आज के ज़माने में जो उत्तर प्रदेश है, उसमें कोई जागीर मिली और वो उसी जगह रहने लगे. इनकी शादी इमादुल मुल्क की बेटी से हुई, जिनका शुमार शाही दरबार के बहुत मुअज़्ज़ज़ यानी कि रिस्पेक्टेड लोगों में होता था. इनके 3 बेटे पैदा हुए, खुसरो उन्हीं में से एक थे. खुसरो मोमिनपुर यानी कि पटियाली ही में पैदा हुए. इनके वालिद 7-8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और कहा जाता है कि 7-8 साल की उम्र में शेर गोई की इब्तिदा यानी कि उन्होंने अपनी पोइट्री राइटिंग शुरू की.
والد کی وفات کے بعد وہ پٹیالی سے اپنے نانا عماد الملک کی سرپرستی میں دلی آ گئے اور نانا کا سایہ ان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوا اور وہ آخر عمر تک دلی ہی کے ہو کر رہ گئے۔ عمارت و ثروت سے بھرے ہوئے اس عالیشان ماحول میں، اس میگنیفیسنٹ ماحول میں خسرو نے پرورش پائی۔ عماد الملک کی محفلوں میں دنیا کے بہترین دماغ، علماء اور شہراء اور ارباب نشاط شریک ہوتے تھے۔ Those gatherings were an amalgamation of the best minds from around the world۔ انہی مجلسوں سے خسرو کے علم و ادب، موسیقی کے شوق یعنی کہ ان کے میوزک کے شوق کی نرچرنگ ہوئی۔ بہت سے ریکارڈ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ان کے اندر ایک غیر معمولی ذہانت یعنی کہ ایک ان یوزول انٹیلیجنس پیدا ہو گئی، جس سے کہ وہ فارسی شاعری کے بڑے بڑے شعراء جیسے کہ نوری اور سنائی وغیرہ کے کلام پڑھ اور سمجھ سکتے تھے۔ اس کے بعد آگے چل کر مذہب، اسپریچولیٹی، ایسٹرالوجی، پوئٹری، لینگویجز سبھی میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ ان کی مدر ٹنگ تھی ٹرکش اور پرشین، لیکن عربک لٹریچر پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ وہ میٹھی ہندی بھی بول سکتے تھے اور ہندی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہندی میں نظمیں لکھ کر دوستوں کو تقسیم کیا کرتے تھے یعنی کہ گفٹ کیا کرتے تھے، اور اس میں سے بہت سی نظمیں اور ان کی پوئٹری ایسی ہے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس کی کوئی جو کہ پبلش نہیں ہوئی اور لوگوں کو اورل ٹریڈیشن کے تھرو ہی آگے بڑھی۔ 16 سال کی عمر میں خسرو نے اپنے علم و فنون اور سکلز پر اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ ان کے اشعار، ان کی پوئٹری اتنی مقبول ہونے لگی تھی کہ گانے والے جب اسے محفلوں میں گاتے تو ایون بڑھے بوڑھے لوگ بھی وجد کرنے لگتے یعنی کہ جھومنے لگتے اور ایک سما سا بن جاتا۔ یہیں سے سما گیدرنگز کا کانسیپٹ شروع ہوا۔ ابھی 20 سال ہی کے خسرو تھے کہ انہوں نے اپنا ایک دیوان مرتب کر لیا۔ امیر خسرو کا پورا خاندان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے قریبی تھا اور بچپن ہی سے خواجہ کی سرپرستی امیر خسرو کو یعنی کہ ان کی مینٹورشپ حاصل تھی۔ رفتہ رفتہ ان کے اپنے استاد اور مرشد سے ایسا والہانہ لگاؤ پیدا ہوا کہ اس کی فریفتگی کے قصے آج تک محفلوں میں دہرائے جاتے ہیں۔ امیر خسرو کو ہر قسم کی عزت، مرتبہ اور آنر حاصل تھا، لیکن وہ اپنے مرشد کی خدمت یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد سمجھتے تھے۔ وہ ساری زندگی خسرو نظام الدین کے ادنا خادم بن کر ہی رہے۔ خسرو اپنی شاعری اپنے مرشد کو سناتے، ان کی خدمت میں پیش کرتے جب تک کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زندہ تھے، اور ان سے رائے طلب کرتے یعنی کہ ان سے ایڈوائس لیتے۔ ایک روز ان کے خواجہ نے ان سے کہا کہ ان کے کلام کو سن کر ان سے کہا کہ اپنے کلام کو عشق انگیز بناؤ، means you fill up your work with love, infuse love in your poetry۔ اسی دن سے خسرو نے اس تجویز پر عمل کرنا شروع کیا اور اپنے اس فن کو حد کمال تک پہنچایا۔ فطرتاً بھی وہ اسی مزاج کے تھے، لیکن خواجہ کی محبت میں وہ سراپا عشق ہو گئے۔ خواجہ سے عشق اتنا بڑھا کہ انہی کو دیکھ کر جینے لگا۔ خواجہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ خواجہ حضرت نظام الدین نے ایک مرتبہ کہا کہ ایک قبر میں اگر 2 لاشوں کا دفن کرنا جائز ہوتا تو میں امیر خسرو کو بھی کہتا کہ میرے ہی ساتھ دفن کر دو۔ پھر خسرو جب صوفی بنے تو عشق الہی میں مبتلا ہو گئے۔ رائل کورٹس میں ایک سے ایک بڑے ڈکٹیٹر، کنگز اور سلطان ان کے قائل تھے۔ شعر و شاعری میں انہوں نے اپنی غزلوں اور مثنویوں میں مختلف انداز سے عشق کو بیان کیا، جن میں اضطراب، فرار اور سکون تینوں ہی کیفیتیں شامل تھیں۔ پھر ساز و موسیقی کی طرف رخ کیا تو دور تک ان کے نغموں کی صدا گئی۔ پھر اس کے بعد پیٹریوٹزم کی طرف یعنی کہ وطن کے عشق میں مبتلا ہوئے تو جس طرف نگاہ ڈالی ہندوستان کی دلکشی، رنگینی اور ہندوستان کا حسن انہیں نظر آیا۔ وہ یہاں کے ہر ذرے ذرے کے پجاری ہو گئے۔ پھر ہندوستان کے ہر ذرے ذرے کے پجاری ہو گئے۔ ہندوستان کی آب و ہوا، پھول، میوے، دلی کے لوگ، ہندوستانی کپڑے، ہندی زبان، پان، آم، یہاں کے خاص پھل پھول، یہاں کی رنگین شادیاں، یہاں کا حسن، وید اور شاستر، ہندوستانی زبانیں، ہندوستان کی برتری کے اسباب، یہاں کے جانور، یہاں کی جادوگری، سنسکرت زبان کی برتری، سبھی تھیمز پر انہوں نے ایکسٹینسولی لکھا۔ He actually went on to the extent of claiming in one of his works that India is a paradise and it was here that Adam was banished to earth. So let's celebrate the genius of Amir with the legends. Akhlaq Ahmad Ahan Sahab is a professor at the Center of Persian and Central Asian Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. His areas of speciality covers Indo-Persian studies, Silk Road region, Sufism, Indian knowledge tradition, Amir Khusro, Dara Shikoh, Khayyam, Rumi, Bedil, modern Persian and Urdu, Hindi literature. He pursued education at ANU Aligarh,
JNU New Delhi, TMU Tehran, and IKIU Qazvin, Iran. Also a reputed poet of Persian and Urdu, he has published more than 20 books and about 100 research papers, supervised many research projects and works, organized seminars, and traveled many countries. Served as visiting professor at Oriental Institute, Tashkent, Uzbekistan, received President of India's Maharishi Kadrayan Vyas Samman, Urdu Academy Award, Qazi Abdul Wadud Award, and International Iqbal Award from Tehran Academy. Governor of Navai province of Uzbekistan, and many other institutions of repute. Documentary films have been made by Seher TV Iran and DD Urdu, focusing on his poetry and academic contributions. He has also been part of many films, serials, and documentaries, especially Persian. We have Anisur Rahman Sahab, who's a bilingual poet in English and Urdu, translator and literary critic, formerly a professor and head department of English at Jamia Millia Islamia, a Central University in New Delhi. He has published in the areas of comparative translation, post-colonial, and Urdu studies. He has to his credit 6 books authored by him, 5 co-edited volumes, and 2 collections of Urdu poetry in English translation. Rahman has been a Shastri Fellow at the University of Alberta, Canada, and a visiting scholar at Purdue University, USA. Currently, he is the Secretary of Comparative Literature Association of India and a member of English Language Advisory Board, Sahitya Academy, New Delhi. On to Akhlaq Sahab and Anis Sahab. बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुसरो दरिया प्रेम का आपने एक गायन सुना, बहुत छोटा सा, 2 सतरें थी उसके अंदर। क्या उम्दा शुरुआत हुई है। मेरा अंदाजा यह है कि एक समा सा बन गया है और हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो पर इस बातचीत में शामिल होने वालों को हम सब का आदाब पहुंचे। आप जहां भी कहीं हो, लेकिन हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं और हमारा आदाब आपके साथ है। खुसरो को गुजरे हुए कोई 700 बरस हो चुके हैं, 700 बरस, बल्कि होने को आए मेरा ख्याल है 1 या 2 साल की कमी है। 700 बरस किसी को याद रखा जाए और उस पर गुफ्तगू होती रहे, ये कोई बड़ी बहुत गैर मामूली बात है। इसके कुछ मानी होते हैं कि इतनी लंबी मुद्दत तक किसी को याद रखा जाए और उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। खुसरो का काम और उनका कलाम कई दुनियाओं का अहाता करता है, कई दुनियाओं का अहाता करता है। उन पर सोचते और विचारते हुए कई सदियां भी गुजर चुकी हैं। खुसरो हमारे सामने कई रंग और कई रूप में सामने नजर आते हैं। हमारे शायर, मौसीकार, दरबारी सलाहकार, इतिहास के सजोने वाले, पहेलियां बुझाने वाले, कव्वाली के दाता, सितार के आविष्कारक, सूफी साहित्य के रसिया और सबसे बढ़कर खुद एक सूफी मनुष्य। ये खुसरो की वो खुसूसियात हैं जिस पे बहुत ज़माने तक काम होता आया है और वो शायद वक्त कभी ना आए कि खुसरो पर काम और सिलसिला और रिसर्च का मुकम्मल हो कभी, इसलिए कि उसके यहाँ इतनी जहतें हैं और इतनी परतें हैं कि ये सिलसिला हमेशा कायम रहेगा, कम से कम अब तक तो कायम है। अभी आपको बताया गया खुसरो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पटियाले में जन्मे थे। पटियाली में जन्मे और सन 1253 का ज़माना है वो, आप ख्याल करें। उसी जिला के सोरो गांव में गोस्वामी तुलसीदास भी जन्मे थे 1532 में। वही सरजमीन है जहां से 2 बड़ी हस्तियां हिंदुस्तान की हमारे सामने आती हैं। खुसरो पर फारसी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी पे बहुत कुछ लिखा गया, खासतौर पर हिंदुस्तान, और आज भी लिखा जा रहा है। चुनांचे खुसरो हमारा बुनियादी सरोकार है। मैं तो ये कहता हूं कि खुसरो हमारा बुनियादी सरोकार है, न सिर्फ ये कि सरोकार है बल्कि बुनियादी सरोकार है। देखा जाए तो खुसरो में कई युगों और कई भाषाओं और कई सुल्तानों के साथ साथ सूफी संसार की बाज़गश्त भी बहुत साफ सुनाई देती है। वो हमारी एक, मैं कहूँ तो ये कहूँ कि वो हमारी एक समग्र साहित्यिक परंपरा के अमानतदार हैं, उसके अमीन हैं। एक पूरे आदमी की मिसाल है खुसरो, मुकम्मल इंसान की मिसाल है, एक पूरी संस्कृति के अनोखे आइकन है खुसरो। क्या ये कोई मामूली बात है कि 20 साल की उम्र में वो दिल्ली सल्तनत से वाबस्ता हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं? और क्या ये कोई मामूली बात है कि 40 साल की उम्र में उन्हें अमीर का रुतबा, अमीर की पदवी दी जाती है? जाहिर सी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गैर मामूली बात है और बहुत गैर मामूली शख्सियत को शायद ये नसीब हो सकता था जो खुसरो को नसीब हुआ।
दिल्ली सल्तनत का ये सितारा 7 सुल्तानों के साथ हमेशा कायम रहा एज ए स्ट्रेटेजिस्ट एंड एज एडवाइजर। जिन सुल्तानों के ने उनकी कदर की उनमें नासिरुद्दीन महमूद हैं, गयासुद्दीन बलबन हैं, जलालुद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हैं, गयासुद्दीन तुगलक हैं और मोहम्मद बिन तुगलक हैं। 7 ख्याल कीजिए कि 7 सुल्तान के साथ अमीर खुसरो का ताल्लुक, और ऐसा मजबूत ताल्लुक, और उसके साथ साथ अमीर खुसरो का ताल्लुक उनके शेख और पीर मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ। क्या जिंदगी पाई है, क्या आर्ट पे उनकी यानी दस्तरस है, और क्या कुछ छोड़ा है, इसकी गुफ्तगू अभी हम करने वाले हैं अखलाक साहब के साथ, जो जाहिर है कि फारसी के बड़े आलिम है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस वक्त। खुसरो आज के ज़माने में होते जिस तरह उन्होंने सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे लोगों के साथ 7 सल्तनत के सुल्तानों के साथ काम किया, तो हम ये कहते कि आज के ज़माने में अगर होते तो हम ये कहते कि खुसरो करियर डिप्लोमेट है। दरअसल वो करियर डिप्लोमेट ही थे, और इसका अंदाज़ा हम सबको बहुत अच्छी तरह है। खुसरो साहित्य बहुत विशाल भी है और बहुत व्यापक भी है। कई बोलियां हैं उसके अंदर, कई भाषाएं हैं जो हम तक पहुंची हैं, और यही बात उन्हें एक असल हिंदुस्तानी बनाती है। इस पे गुफ्तगू होगी अखलाक साहब से भी। उनके यहाँ मसनवी भी है, खमसे भी हैं, दोहे भी हैं, इतिहास भी है, भाषा पर काम भी है, लोक और सूफी साहित्य भी है। ये सारे के सारे उनके यहाँ बिखरे पड़े हैं। एक अंदाजा लगाइए, जरा देखिए, अंदाज कीजिए लिखने वाले हैं वो किन किन चीजों के। तोहफतुल सफर, वसअतुल हयात, गरतुल कमाल, निहायतुल कमाल, मसनवी दबल रानी और खजर खान, एजाज खुसरवी, कुर्न सईदैन, मुफ्ताहिल फतूह, नूह सपहर, तुगलकनामा, तारीख अलाई, बस नाम लेते जाइए। सिलसिला बहुत लामतनाही है। ये तो मैंने चंद मिसालें दी आपके पास सामने, बहुत सी चीजें हैं जो खुसरो के बारे में जिक्र करना चाहिए। एक तरफ खुसरो ये सब हैं, और दूसरी तरफ उनका देसी और जमीनी और जो डायलेक्ट है उसका खजाना भी मौजूद। मसलन हम अक्सर करते हैं इन गीतों का, अम्मा मेरे बाबा को भेजो किस्सा बनाया। हम कहते हैं छाप तिलक सब चीनी रे मुझसे नहीं ना के मलाई के, सकलबन फूल रही सरसों, बहुत कठिन है डगर पनघट की, खुसरो पाती प्रेम की, और खुसरो शरीर सराय है। बहुत कुछ है जिस पर बातें हो सकती हैं और अभी होंगी। सो अखलाक साहब, सवाल ये है, पहली बात हम ये समझ लें, सवाल ये है कि इन सब के दरमियान, यानी जो बोलियां भी हैं, अरबी भी है, फारसी भी है, हिंदवी भी है, और एक शख्स परवान चढ़ रहा है शायर की हैसियत से भी, सुल्तानों के मुशीर की हैसियत से भी, एक सूफी की हैसियत से भी, तो खुसरो को हम कहाँ प्लेस करें, कैसे उनको हम समझें, कैसे उनका आकलन हो, उन्हें कैसे पहचाना जाए, जो इतने सारे आयाम उनके हैं बिखरे हुए उनके आसपास, कि खुसरो का पहचानना कैसे मुमकिन है। अखलाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। और बहुत खूबसूरत इब्तिदाइया तारुफ आपने और हुमा साहिबा ने कराया। ये जो सवाल है कि हम खुसरो को कैसे देखें या कहाँ प्लेस करें, ये मुश्किल भी है और आसान भी है, और इस वजह से भी क्योंकि खुसरो जो है वो सही मानों में एक वर्सेटाइल जीनियस है। एक शेर है उर्फी का, कहता है कि ज़फ़र ताब कदम हर कुजा के मीने गरम, करिश्मा दामन दिल में कशद के जाइंजास्त। यानी मैं तुम्हारी शख्सियत को सर से पा तक देखता हूँ, और जहां नजर ठहरती है तुम्हारे करिश्मे से मैं दमबखुद हो जाता हूँ। यही हाल अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो वाक़यतन एक शायर हैं, और शायर में भी कैसा शायर, जैसे हम बड़े बड़े शायरों का नाम लेते हैं, रूमी है, हाफिज हैं, सादी हैं, वो एक जॉनर से 2 जॉनर तक जाते हैं। हाफिज जो है बुनियादी तौर पे गज़ल के शायर हैं, सादी जो है वो गज़ल के शायर हैं और नस्र निगार हैं 2। मौलाना जो है वो गज़ल के शायर हैं और मसनवी कहते हैं। लेकिन अमीर खुसरो जो हैं
وہ غزل کے شاعر تو ہیں ہی، لیکن ان کے پاس 5 دیوان ہیں۔ انہوں نے غرۃ الکمال میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے صرف ایک ایسا شاعر ہوا ہے فارسی کا جس کے پاس 3 دیوان تھے، اور وہ 3 دیوان بھی صرف ایک فارسی میں، ایک عربی میں اور ایک ہندوی میں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی ہندوی میں شاعری ہو رہی تھی، اور یہ ان کا تیسرا دیوان تھا۔ اس کے بعد 2 دیوان انہوں نے اور مرتب کیے غرۃ الکمال کے بعد، بقیہ نقیہ اور نہایت الکمال، اور اس کے بعد وہ خمسہ کے عظیم شاعر ہیں۔ خمسہ جو ہے، خمس کہتے ہیں 5 کو، اور خمسہ ایک ٹریڈیشن شاعری میں، فارسی شاعری میں جس کی شروعات نظامی نے کی، جو بھی ادب سے واقف ہیں نظامی کے نام سے واقف ہوں گے، اور انہوں نے پوری زندگی لگائی، خمسہ لکھا جو حقیقتاً ایک میگنم اوپس ہے، ایک شاہکار ہے۔ اور اس کے بعد فارسی کے 200 شاعروں نے تقریباً خمسہ کہنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی جو ہے 2-3 شاعروں کے ہاتھ لگی، اور اس میں پہلے شاعر جو ہیں وہ امیر خسرو ہیں۔ اس کے بعد ایک ترکی کے شاعر ہیں امیر شیر علی نوائی اور جامی کو، اور ان دونوں نے کہا کہ اگر ان دونوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نظامی کے بعد کوئی اگر ان کا جواب دے سکا ہے یا اس پائے کا یا اس سطح اور معیار کا خمسہ کسی نے لکھا ہے تو وہ امیر خسرو ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاریخی مثنویاں کہی ہیں، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، خزائن الفتوح ہے جس کو علائی نامہ بھی کہتے ہیں، دیول رانی خضر خاں ہے، اور تغلق نامہ ہے۔ یہ ان کی تاریخی مثنویاں ہیں جس سے اس زمانے کی تاریخ کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مثنوی ہے جو جس پہ ہم تمام ہندوستانیوں کو فخر ہونا چاہیے، جو اپنے طرز کی پہلی مثنوی ہے اور آخری بھی شاید، نہ اس سے پہلے کسی نے ویسی کہی نہ بعد میں، اور وہ 9 سے پہلے۔ اس میں وہ ہندوستان کی ایسی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ آدم کو، جو سیمیٹک روایات میں ہے کہ آدم کو جو ہے جنت سے جو اتارا گیا ہے تو ہندوستان میں اتارا گیا، تو اس کی وہ شاعرانہ دلیل دیتے ہیں کہ کیوں اتارا گیا، اس لیے کہ جنت سے اس روئے زمین کا جو خطہ مشابہت رکھتا ہے یا اس سے ملتا جلتا ہے وہ ہندوستان ہے، اس وجہ سے ان کو یہاں پہ اتارا گیا۔ اور پھر اس میں ہندوستان کے مختلف چیزوں کا، یہاں کے پھولوں، پھلوں، رنگوں، عورتوں، حسن کا، اور یہاں کے پنڈتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں کا ہر پنڈت جو ہے وہ ارسطو کی طرح عقل مند ہے، دانشور ہے اور عالم ہے۔ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کا دروازہ سب کے لیے نہیں کھولتا، اگر اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں سامنے والا اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ اس علم کو ہم شیئر کر سکتے ہیں، تو وہ اس علم کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اور امیر خسرو پھر اضافہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ موقع ملا، مجھے یہ توفیق ہوئی کہ وہ جو ہندی علوم جو برہمن کے سینے میں دفن ہے وہ مجھے ملی ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہندوی شاعری کہ وہ ایک طرح سے اس کے بنیاد گزاروں میں ہیں، اور خود غرۃ الکمال اس میں بڑے سوالات ہوتے ہیں، بڑے سارے اسکالرس نے اس پہ سوالات بھی اٹھائے ہیں، اور اس میں ایک طرح کی معروضیت ہے، ایک آبجیکٹیویٹی ہے، لیکن ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ امیر خسرو نے ہندوی میں شاعری نہیں کی، کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے غرۃ الکمال کے اس میں مقدمے میں، اس کے انٹروڈکشن میں، کہ میں نے ہندوی میں بھی شاعری کی ہے۔ اور خسرو جیسا آدمی جو پٹیالی میں پیدا ہوتا ہے، جو آپ کے یہ علاقہ ہے برج کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اودھ میں بھی رہا ہے، پھر وہ ملتان گیا ہے، ملتان میں رہا ہے،
وہاں پہ ظاہر ہے وہاں کی جو بولی تھی وہ پنجابی تھی. اور وہی ملتان جو اس زمانے میں ایک طرح سے تصوف اور موسیقی کا گڑھ بھی تھا وہیں پہ, اور وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایران, سینٹرل ایشیا اور ہندوستان کے تمام صوفیہ, علماء اور ہنرمند جمع ہوتے تھے. وہیں پہ انہوں نے قوالی کی ایجاد کی, اور اسی لیے یہ ان تمام کا ایک طرح سے مجموعہ ہے, اس کا ایک سنتھسائز کر کے کیا ہے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ نائک کے مقام پہ تک پہنچے. جو لوگ موسیقی کے ہیں ان کو پتا ہے کہ زندگی میں ایک راگ اگر اس نے بنا لیا تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. امیر خسرو نے تو بہت کچھ کیا, اور سازوں کے ساتھ بھی انہوں نے تجربے کیے ہیں. اسی طرح سے وہ نثر کے میدان میں اتنے ہی بڑے نثار ہیں. وہ فارسی کی پہلی گرامر ایک طرح سے انہوں نے ترتیب دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا جینیس ہے. آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ کے طور پہ ہیں, کہ آج بھی اگر ایک بادشاہ یا ایک حکمران جاتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کو ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو جو ہے 5-6 بادشاہوں کے ساتھ ہے, 5 امیروں کے ساتھ ہیں, اور سب کے قریب ہیں, سب کے یا تو مصحف دار ہیں, ندیم ہیں, ملک الشعراء ہیں, یہ درجہ ہے ان کا, اور سب کے محبوب ہیں. اور اسی طرح سے وہ صوفی ہیں, صوفی بھی باکمال اس مقام پہ پہنچے کہ ان کے مرشد جن کا کمال آج تک باقی ہے, جن کی حضرت نظام الدین اولیاء, وہ ان کو ترک اللہ کہتے تھے. ترک کا مطلب ایک محبوب بھی ہوتا ہے, تو وہ خود محبوب الہی ہیں, اور اپنے اس خسرو کو کہتے ہیں کہ یہ بھی محبوب الہی ہے, یہ بھی ہم آتے ہیں. تو اور کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہوتی تو میں چاہتا کہ وہ ہمارے ساتھ دفن ہو. تو یہ ان کا ہے کہ وہ واقعتاً ایک ورسٹائل جینیس ہیں, اور جس تہذیب کو, جس ملک کو ایک امیر خسرو مل گیا وہ خوش نصیب ملک ہے. بہت بہت عمدہ احاطہ اخلاق صاحب, بہت آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور بہت احاطہ آپ نے بڑا کیا ہے. ہندوستان سے جو تعلق خسرو کا پیدا ہوا اور اس کا جو ذکر آپ نے کیا, مجھے وہ شعر مان یاد آ گیا, اگر فردوس بر روئے زمین است تو ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است. تو ظاہر ہے کہ آپ اسی کی تشریح ایک طرح سے فرما رہے تھے, اور یہ خسرو کا کمال ہے کہ وہ جو یہاں کے سنتوں کے دل میں جو علم دفن ہے اس کا کسب انہوں نے کیسے کیا, اور کس طرح انہوں نے اپنی شاعری کی پرورش کی, اور کیسے اس کے اندر وہ جواہر جڑے جو آج تک ہم لوگ پڑھتے ہیں, اور اس کو ان کی کتابوں کا ذکر آپ نے کیا. ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, میں بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ان کے ہاں عربی ہے, فارسی ہے, ترکی ہے, ہندوی ہے, اور مقامی زبانیں ہیں. اور ان سب سے ملا کے, ان سب کو ملا کے, یعنی ایک طرح سے ایک الکیمی ہے ان کا, لنگوسٹک الکیمی آپ کہیں, کہ اتنا بڑا تجربہ کیا کہ ہم اکثر, حالانکہ ایک وہی غزل ہے جس کے حوالے سے ہم خسرو کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں, زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کو یاد ہے یہ شعر, اور اس میں جو بھی 6-7 اشعار ہیں اس کا پہلا مصرع فارسی کا ہے اور دوسرا مصرع ہندوی کا ہے, اور پھر ریختہ کی شروعات کا بھی سلسلہ اسی سے جوڑتا ہے. تو خسرو تو بہت بڑا ایکسپیریمنٹر تھا, جو ایک طرح سے لغت سازی بھی کر رہا تھا, آپ نے بتایا کہ گرامر بھی خلق کر رہا تھا وہ, اور بھاشا کی رچنا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات ہے خسرو کے ہاں, کہ وہ آدمی صرف شاعر نہیں تھا کہ امیجنیٹو فیکلٹی اس کی بہت زبردست ہو, بلکہ وہ ایک طرح سے رچయిتا تھا, بھاشا کا رچయిتا ہم کہیں. بھاشا کی بنیاد اس نے ڈالی, اور ایک ہندوستانی زبان جس کو آج ہم بول رہے ہیں, اور جس کو ریختہ بھی 18ویں صدی تک, اور اس کے بعد تو اردو کا نام آتا ہے. تو ایک بات جو میرے خیال میں ہمیں بھی اور بہت سارے لوگوں کو ہمیشہ یہ بات پریشان کرتی آئی ہے کہ خسرو کا کلام جتنا زیادہ ہمارے سامنے اور جتنے رنگوں میں آیا ہے, تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے کلام کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, کیا کہیں صحیح طریقے سے پریزرو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ بہت سی روایتیں ہیں, اور اس میں حسن بیان کا بھی معاملہ ہے کچھ. مثال کے طور پہ وہ ایک کہا جاتا ہے کہ جب خسرو جوان تھے اور جا رہے تھے اور انہیں پیاس لگی رستے میں, بہت لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن میں بتا دوں یہاں پہ ایک بار اور لوگوں کے دلچسپی کے لیے جن کو نہیں معلوم ہے, دیکھیے کتنا بڑا جینیس ہے وہ, اور کن کن فیلڈز میں وہ کام کرتا ہے زبان کے لحاظ سے, کہ وہ جا رہے تھے, پیاس لگی اور پنہارنوں کو دیکھا, پنہارنیں پانی بھر رہی ہیں, اور گئے خسرو ان سے پانی مانگ. تو انہوں نے کہا اچھا تم تو خسرو لگتے ہو, تو انہوں نے کہا جی میں خسرو ہوں. تو کہا اچھا تو اگر خسرو ہو تو تم بڑے شاعر بنے پھرتے ہو,
ہم تمہیں 4 لفظ دیتے ہیں اور ان 4 لفظوں سے تم ایک شعر سنا دو, تم ایک شعر بنا کے دکھا دو. تو کہا کہ بھائی انیس الرحمان صاحب ہندوی کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے اور اس طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے جو ان کا ہندوی کلام ہے, اور اس پہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں. تو اس میں ایک بات جو توجہ کے کرنی چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو کیا انہوں نے ہندوی کلام کہا یا نہیں کہا. تو اس کی صداقت ہمیں خود ان کے اسٹیٹمنٹ سے مل جاتا ہے جو انہوں نے غرۃ الکمال میں کہا ہے. تو یہ تو انکار نہیں ہے کہ وہ ہندوی سے میں انہوں نے کلام نہیں کہا, اور جو ان کا ایک مزاج ہے امیر خسرو کا کہ زبانوں میں ان کی دلچسپی ہے. تو اور وہ کئی زبانیں اور بولیاں جو اس زمانے کی تھی, اودھی اور برج اور پنجابی اور لکھنوتی گئے ہیں, بنگال گئے ہیں, ترہت گئے ہیں, تو ان تمام بولیوں سے ظاہر ہے ان کی دلچسپیاں تھیں, اور اس میں انہوں نے شعر کہا ہے. تو یہ تو بات حل ہے کہ امیر خسرو نے شعر کہے. دوسرا جو ہے یہ کہ انہوں نے فارسی کلام کو تو ترتیب دیا, لیکن ہندوی جو کلام ہے اس کی ترتیب کا ہمیں بہت اشارہ اس طرح سے نہیں ملتا. ایک جگہ ملتا ہے میرے خیال سے بمبئی میں ان کا ایک نسخہ رکھا ہوا تھا جو 726 وغیرہ کا ہے, 726 یعنی 1326, ٹھیک ہے, ان کے انتقال کے 1 سال بعد کا. تو وہ بھی ایک اشاریہ ہے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ نے مثال کے طور پہ ابھی جو اشارہ کیا گیا کہ زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں, ٹھیک ہے, تو اس میں بتیاں اور بہت سارے قافیہ ہیں. اس میں ایک قافیہ آیا ہے کھتیاں کا. تو ایک صاحب نے اس پہ اعتراض کیا, ایک اسکالر نے, اور صحیح اعتراض کیا کہ خط جو ہے لیٹر کے معنی میں, یعنی جو ہم خط آج جس معنی میں ہم لیتے ہیں مکتوب کے معنی میں, وہ اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ آج کل وہ استعمال ہونے لگا ہے. لیکن پھر دوسرا خود علی گڑھ کے ایک اسکالر تھے, انہوں نے اس بحث کو لائے ایک مخطوطے کے حوالے سے کہ یہ خطیاں جو ہے یہ غلط ہے, اور جو پرانا مخطوطہ ہے اس میں بتیاں ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال چونکہ ان کے نسخے, قدیم نسخے اس طرح سے دستیاب نہیں ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی کیا ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں. جو بولیوں یا الفاظ جو متروک ہو گئے اس کو چھوڑ کے لوگ نئے الفاظ لے لیتے ہیں. یہی سوال ایک بار کچھ قوال حضرات نے نظام الدین نے مجھ سے کیا تھا, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیے ہم تحقیق میں ہمارا ایک اصول ہے, اور اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی رائج بات اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری سند ہمیں نہ مل جائے تب تک اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور چونکہ موسیقی کی روایت خود ان کے زمانے سے چلی آتی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہ خاندان در خاندان اور سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک غزل ہے جو بہت مشہور ہے اور فارسی کی غزل ہے کہ نمی دانم چ منزل بوز شب جائی کے من بودم. اب یہ غزل ان کے دیوان میں نے خود کام کیا ہے, تمام ان کے مخطوطات تقریباً ہم نے دیکھے جو ہندوستان میں موجود ہیں مختلف لائبریریوں میں جا کے, لیکن یہ غزل ان کی کسی دیوان میں نہیں ملتی. تو لیکن ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ کسی اور کی غزل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلے وار یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایک چیز اور ہے کہ بہت سارا کلام اور بہت ساری کتابیں بھی وہ امیر خسرو سے اس لیے جوڑ دی جاتی رہی ہیں یا منسوب کی جاتی رہی ہیں کہ اس کے ساتھ خسرو کا نام جڑا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک مشہور کتاب ہے خیالات خسرو,
جس کے بارے میں خود جو امیر خسرو پہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہوا علی گڑھ میں 1925 میں، اس میں بھی اس فہرست میں جو امیر خسرو کی کتابیں رکھی گئی تھیں اور بڑے بڑے اسکالر اس میں شامل تھے، اس میں اس کتاب کو بھی رکھا گیا، خیالات خسرو. میں نے کوئی 10-15 سال پہلے اس کتاب پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا، تو اس کے الگ الگ مخطوطے ہیں، علی گڑھ میں بھی ہے، نیشنل آرکائیو میں ہے. اور میں نے جب پورا وہ پڑھ کے دیکھا تو دیکھا کہ اس میں حافظ بھی کوٹڈ ہیں اور بعد کے شعرا بھی کوٹڈ ہیں جو 100 سال بعد ہوئے. اور پھر جب بالکل آخر میں ہم نے تتمہ پڑھا تو یہ راز کھلا کہ یہ بنیادی طور پہ کسی اور نے لکھا ہے خیالات خسرو کے نام سے. اور اس میں بہت سارے لوگ کا، بہت سارے شعراء اور بہت سارے مصنفین ایسے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو شاگرد خسرو کہتے تھے. شاگرد خسرو کا سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ امیر خسرو سے ملے تھے یا ان سے استفادہ کیا تھا، بلکہ ان کے کلام سے، ان کی تحریروں سے، ان کے رویے سے کہ وہ ماننے والے تھے اور اپنے آپ کو شاگرد خسرو کہتے تھے اور ان چیزوں کی وضاحت کرتے تھے. اور دوسرے شاعروں نے جنہوں نے ان کی پیروی کی، انہی چیزوں کو جمع کر کے وہ کتابیں تحریر کی اور اس کا نام خیالات خسرو رکھا. تو یہ چیزیں بھی ہیں اور بڑے شاعروں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. عام تو یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا، اور یہ غالب بات اور اقبال کو دیکھتے ہیں کہ ان کے نام سے بہت ساری تکبندیاں ہوتی ہیں. تو یہ چیز وضاحت، اخلاق صاحب وضاحت بہت ضروری تھی، اس لیے کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک معاملہ ہے اور بہت اہم معاملہ ہے کہ خسرو کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. بہت چیلنج کیا گیا ہے اس کو، تو آپ نے اس پہ بڑی وضاحت سے ہمیں ایک بات بتائی ہے جو اہم ہے. دو بات میرے خیال میں جو وقت ہے ہمارے پاس اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں. دو اہم سوال میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو تعلق خسرو کا تھا، بہت سی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، خسرو کے لیے تو ایک لامت نہی سلسلہ ہوگا، لیکن خسرو کا جو تعلق حضرت نظام الدین اولیاء سے تھا. اور جب وہ رحلت ہوتا ہے، یعنی وہ گزر جاتے ہیں، نظام الدین اولیاء وصال ہو جاتا ہے، ان کے چند دنوں کے بعد ان کا بھی وصال ہوتا ہے، یہ بھی نہیں رکتے اس کے بعد، اسی سن میں ان کا. اور بہت مشہور شعر ہے کہ گوری سوئے سیج پر مخ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چودیس. ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ کیا خسرو بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی طرح جو ان کے شیخ تھے، انہیں بھی کیا آپ کسی صوفی کے زمرے میں ان کو گنیں گے، سمجھیں گے کہ وہ بھی ایک صوفی شاعر تو تھے، لیکن ان کے یہاں کیا ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہم لوگوں کو کچھ سوچنے کی بھی ضرورت ہے. تو کیا خیال ہے کہ آپ صوفی شاعر تو وہ تھے، لیکن ان کے ہاں وہ معاملات بھی ہیں جو صوفیوں کے خالص معاملات ہوا کرتے ہیں؟ اس پہ مختصر گفتگو ہو جائے. اس کے بعد ایک اور اہم سوال ہے جو لیگیسی سے متعلق ہے، اس پہ میرا خیال ہم لوگ ختم کریں گے، اس لیے کہ وہ بہت اہم ہے اس کے بارے میں. تو یہ مختصر اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا انہیں بھی ہم صوفی سمجھیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور کئی لوگ اس سوال کو اٹھاتے رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے، لیکن ایک بات کی میں وضاحت کر دوں امیر خسرو کے بارے میں، کہ امیر خسرو جس گھرانے سے ان کا تعلق تھا وہ ایک طرح سے شہزادے کی طرح تھے. وہ عام کوئی غریب آدمی یا کوئی ایسے آدمی نہیں تھے. ان کے جس کے گھر میں وہ پلے تھے، ان کے والد خود ایک امیر تھے، جاگیردار تھے، لیکن ان کے نانا جو تھے وہ تقریباً 70 سال تک امیر ارض رہے تھے. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جتنے بھی چھوٹے راجے مہاراجے ہوتے تھے اس سے بادشاہوں کا معاملہ کراتے تھے. یہ بہت بڑی پوسٹ تھی، یہ ایک طرح سے وزیر کی حیثیت سے تھے اور ان کے یہ چہیتے نواسے تھے. تو وہ ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ شہزادوں کے بیچ میں ہوئی ہے، ان کی زندگی ویسی رہی ہے. تو شروعات میں وہ تمام اچھائیاں یا کمیاں ان کی زندگی میں تھی جو شہزادوں کی زندگیاں میں ہوتی ہیں. وہ موسیقی کے رسیہ تھے، وہ جو بزمیں سجتی تھی بادشاہوں کے ہاں وہ اس میں وہ شامل ہوتے تھے. اور وہ تمام چیزیں تھیں. اس زمانے کے بہت بڑے موسیقی داں تھے جن کا نام تھا محمد شاہ، جو بہت سارے بادشاہوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اسی طرح سے خواتین جو گانے والیاں تھیں وہ ان کی سب مجلسیں جمتی ہوتی تھیں اور اس میں وہ شریک ہوتے تھے. لیکن ان کی جان پہچان شناسائی بچپن سے ہی
نظام الدین اولیاء سے رہی تھی. اور حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے وہ اسی علاقے میں رہتے تھے جو آج کل جینو کے آس پاس کا کہہ سکتے ہیں, جو قطب مینار کا علاقہ ہے. وہاں پہ ایک جگہ ہوتی تھی نانک پورا, جہاں پہ آج ان کی والدہ دفن ہے. تو اس علاقے میں, یہ علاقہ ہی اس زمانے میں راجدھانی ہوتی تھی. لیکن وہ جب کچھ تعلقات ویسے ہوئے تو وہ اٹھ کے غیاث پور چلے گئے, جو آج نظام الدین ہے, اور وہاں رہنے لگے. لیکن امیر خسرو بعد میں دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر انسان گرو کرتا ہے, اور انسان جو ہے دھیرے دھیرے پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں غرۃ الکمال میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کہ دربار میں کھڑا رہتا ہوں اور قصیدہ کہتا ہوں, تم یہ کام نہ کرنا, یہ مادیت ہے اور یہ بیکار کی چیزیں ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ ایک اثر دکھا رہا ہے کہ وہ مادیت سے اٹھ کے روحانیت کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر ان کا لگاؤ اور ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں, سب سے جو لوگ جو ان کے احباب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آدمی کیسا ہے. تو ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, مثال کے طور پہ ضیاء الدین برنی کا اسٹیٹمنٹ ہے. ضیاء الدین برنی ہسٹورین ہے اور بہت ہی رuthless ہسٹورین ہے. وہ کہتا ہے کہ امیر خسرو کو جب یاد کر کے کہتا ہے کہ یہ جو ہے ایسے انسان ہیں جن کا ظاہر اور باطن منور ہے روحانیت سے. اسی طرح سے میر خرد جو ہیں وہ خود صوفی ہیں اور بہت بڑے صوفی ہیں, وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں. خود ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ترک اللہ کے, کہتے ہیں کہ جب میں قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, خدا پوچھے گا کہ تم دنیا سے کیا لے کے آئے ہو, تو اتنا بڑا صوفی کہتا ہے کہ میں کہوں گا کہ میں اس ترک اللہ کا جو سوز دروں ہے, جو اس کی سوزش ہے, میں وہ لے کے آیا ہوں انعام کے طور پہ آپ کے لیے. تو اور خود ان کی شاعری سے اس کا اظہار ہوتا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ مراد اہل طریقت لباس ظاہر نیست, یعنی جو ظاہری لباس ہے, کسی نے جبہ اور خرقہ اوڑھ لیا ہے, وہ اس سے تصوف نہیں ہوتا ہے. کمر بے خدمت سلطان بے بند صوفی باش, یعنی خدمت سلطان میں ہوتے ہوئے بھی صوفی رہو. یہ صوفی ہونا کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ ریئلائزیشن, اسٹیٹ آف مائنڈ, اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے, اور جس کا دل اس چیز سے منور ہو گیا وہی صوفی ہے. اور اس کی گواہی سب دے رہے ہیں, ان کے مرشد دے رہے ہیں, ان کے جو معاصر ہیں وہ سب دے رہے ہیں, ان کی شاعری دے رہی ہے. مثال کے طور پہ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اے گلچو آمدیز زمیں گو چگونے اند ان روحا کے در تہ گرد فنا شدن. تو یہ یہاں پہ جو دنیا کی فنائیت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں. اور خود امیر خسرو نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے میرے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہو گے, اور یہی ہوا. 18 ربیع الاول کو مرشد کا انتقال ہوا اور 18 شوال کو حضرت امیر خسرو کا. آپ نے بہت اچھی بات بتا دی ہے, ایک بڑا اچھا سلسلہ قائم ہوا اس سے. آخری سوال ہے, ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے. آخری بات یہ ہے, اس پہ چند جملے ضرور فرمائیں آپ, کہ خسرو کی لیگیسی ہمارے لیے بہت اہم ہے. کیا لیگیسی ہے؟ اس طرح سے کہ پاپولر کلچر کا بھی وہ آدمی حصہ ہے, جس طرح سے ہمارے اور آپ کے جو اسکالرلی اسٹڈیز ہوتی ہیں یا ریسرچ جو ہو رہا ہے اور جس پہ چل رہا ہے سلسلہ اور ہمیشہ چلے گا شاید, تو دونوں باتیں ہیں بیک وقت. خسرو کی لیگیسی دراصل ہے کیا؟ خسرو کی لیگیسی, جس طرح سے ان کی شخصیت ورسٹائل ہے, اسی طرح سے ان کی لیگیسی بھی ہے. اور ان کی لیگیسی ان کا فارسی ادب ہے, جس نے ہندوستان کو پوری فارسی دنیا میں متعارف کرایا. آج بھی فارسی دنیا میں, ایران میں سوائے خسرو کو صدیوں تک کسی اور کو نہیں جانا جاتا تھا, نہ ریکاگنائز کیا جاتا تھا. آج کل بے دل کو لوگوں نے غالب اتنا بڑا شاعر ہے, کوئی نہیں جانتا ایران میں, لیکن امیر خسرو پوری فارسی دنیا جہاں جائے ان کو جانتے ہیں. ہندوی, جس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا, زبانوں کا ملن اور زبانوں کو بنانا اور بولیوں کو زبان کی شکل میں اور ادب کے مرتبے پہ لے جانا, اور وہ روایت ہم تک قائم ہے. اور اردو اور ہندی جو دو خوبصورت زبانیں ملی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں خسرو کا دین ہے. تو وہ ان کی ایک بڑی وراثت ہے. موسیقی جو ہے
ہمارے یہاں موسیقی کی روایت ہزاروں سال سے رہی ہے، عبادت کا حصہ رہا ہے، لیکن اس موسیقی کو ہندوستانی بارڈر سے اگر دور تک لے جانے یا باہر کی موسیقی کو یہاں متعارف کرانے کا جس شخص نے کام کیا وہ دو بڑی روایتی تھی موسیقی کی، ہندوستانی اور خراسانی۔ انہوں نے خراسانی موسیقی کو ہندوستان میں نہ صرف متعارف کرایا بلکہ اس کے ساتھ ایک سنتھیسس کرایا، اور یہ ہماری موسیقی کا بڑا کے لیے بڑا دین ہے ان کا۔ اور وطن پرستی جس کو ہم آئیڈیا آف انڈیا کہتے ہیں، جس کے بارے میں آج بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، اس آئیڈیا آف انڈیا کو دینے والا پہلا شخص وہ امیر خسرو ہے۔ وہ جو جب ہندوستان کی بات کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 1896 کے آس پاس نواب حیدرآباد دلی علی گڑھ آتے ہیں، تو انہوں نے شبلی نے ایک مثنوی لکھی، ان کی تعریف میں قصیدہ لکھا اور اس میں ایک مصرع لکھا، از دکن ہندوستان آید ہمی، ٹھیک ہے، لیکن امیر خسرو ان سے 700 سال 600 سال پہلے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سمندری بھی ہے۔ سمندری کا مطلب ساؤتھ، سمندری زبان بھی ہے۔ سنسکرت کی تعریف کرتے ہیں اور بنگلہ کی تعریف کرتے ہیں، مختلف زبانوں کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہے، اور یہاں کے لوگوں کی اور یہاں کے پھلوں کی اور موسموں کی۔ وہ ترہت بھی گئے تھے، وہ بنگال بھی گئے تھے، وہ ملتان بھی گئے تھے، اور بہت سارے علاقوں میں گھوم کے انہوں نے اس ہندوستان کو دیکھا تھا۔ تو ہم وہ جو خوبصورت جو گلستان ہے اور اس کا جو تصور اور اس کی جو تعریف جو کی ہے، وہ سب سے بڑا امیر خسرو کا کی لیگیسی ہے۔ میں یہ اور سمجھتا اگر یہی ہوں سلسلہ رہے گا جی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام۔ میرا خیال یہ ہے اخلاق صاحب اور جو سننے والے ہیں ہمارے، کہ 700 برسوں میں ہم خسرو کو یعنی ان کی گفتگو جاری ہے، تو کہاں ہم 1 گھنٹے میں ان پہ گفتگو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ چند نکات تھے، چند باتیں تھیں جن کی طرف صرف اشارے ہوئے ہیں۔ خسرو پہ تو ایک پورا سلسلہ چاہیے اور کئی سیریز میں چاہیے۔ میرا خیال میں اگر کچھ سوال ہوں یا کچھ آبزرویشنس ہو تو ہما صاحبہ کچھ آپ پوچھ لیں ہم لوگوں سے، تاکہ بات ہو جائے۔ اور جی آپ لوگ تھوڑا سا اخلاق صاحب اس بات پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ یہ جو سنکریٹک کلچر تھا پورا اس زمانے کا اور ہندوستان کا، تو اس کو پروپیگیٹ کرنے میں اور صوفیزم کا کیا ہاتھ رہا ہے؟ بیسیکلی صوفیزم ان فیکٹ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ، کہ صوفیزم کو پھیلنے میں سنکریٹک کلچر کا، اور جو ان لوگوں نے یہ ایک سب کو مل جل کے ساتھ لے کے ایک جو ایک پورا ایک ماحول بنایا تھا، اس میں اس کی وجہ سے جو صوفیزم اتنا پاپولر ہوا کہ آج کے زمانے میں اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو اینی ون ریلیجن بٹ ایوری بڈی ان دس کنٹری فالوز صوفیزم۔ سو واٹ واز دی ہول کمبینیشن اینڈ دس کنیکشن آل اباؤٹ؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہمارے آج کل ہم جو دیکھتے ہیں نا آئیڈینٹی پالیٹکس کے زبانیں اور بہت سارے جو نالج اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیڈینٹیٹیز سے جڑ گئی ہیں، اور سب سے خطرناک بات ہے کہ مذہبی آئیڈینٹیٹیز سے جڑ گئی ہیں۔ مثلا سنسکرت ہے، سنسکرت جو ہے وہ آج کل لوگ جو ہے اس کو برہمنزم سے جوڑ سکتے ہیں، برہمنس کی زبان کہہ سکتے ہیں۔ اردو فارسی جو ہے وہ مسلمانوں، یہ تصور جو ہے خالص کولونیل دین ہے۔ پری کولونیل ایرا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے۔ ڈیوائیڈ تھے، دوسری طرح کے ڈیوائیڈ تھے۔ ڈیوائیڈ کیا تھا؟ ڈیوائیڈ تھا رولنگ کلاس کا، جو نان رولنگ کلاس تھا، یہ اس طرح کے ڈیوائیڈز تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو صوفیہ ہیں، اور خاص طور سے چشتیہ جو صوفیہ ہیں، وہ تو عوام سے جڑ کے تھے۔ اب خود امیر خسرو جو ہے، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے اتنے قریبی ہیں، لیکن چونکہ وہ دربار سے جڑے تھے تو ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو صوفیہ جو تھے وہ عوام سے جڑ کے ان کے دکھ درد، مثال کے طور پہ امیر خسرو کہتے ہیں، خود نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ ہے۔ جتنی بھی قومیں ہیں سب سیدھے راستے پہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک اپنے حق کی تلاش میں ہے، ایک ستیہ کی تلاش میں ہے۔ من قبل، تو امیر خسرو نے کہا من قبل راست کردم برطرف کچھ کلا ہے، میں نے اپنا قبلہ تو ایک ایسی شخصیت کی طرف کر رکھا ہے جو کچھ کلا ہے، جس کا اپنا انداز ہے۔ تو اس طرح سے تمام صوفیہ
حضرت نظام الدین اولیاء اور باقی تمام، ہم ان کے یہاں دیکھتے ہیں کہ ہر قوم خود ان کی درگاہ میں خود یوگی آتے تھے اور یوگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، عبد القدوس گنگوئی ہیں، انہوں نے باضابطہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں. آپ دیکھیں کہ جہانگیر جیسا شہزادہ جو ہے، جس کو ہم ہیپی گو لکی کائنڈ آف پرنس مانتے ہیں، اس نے جو ہے ایک بڑا ہی مشکل ٹیکسٹ یوگ وسشٹ کا ترجمہ کیا 19 سال کی عمر میں. دارا شکوہ کا دیکھیں وہ کارنامہ ہے جس نے ہندوستانی روایات اور فلسفے کو پوری دنیا میں متعارف کرایا، اور میرے نزدیک وہ کمپیریٹیو ریلیجن کا پہلا آدمی ہے جس نے اس کو ایک طرح سے ایز ڈسپلن کے طور پہ انٹروڈیوس کیا ہے. تو یہ روایات ہماری رہی ہیں، ہندوستانی روایات رہی ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں، اور اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں خسرو بڑی مدد کرتے ہیں. اخلاق صاحب، خسرو کے تراجم کیا خیال ہے آپ کا فارسی کے علاوہ ویسٹرن ورلڈ میں کس طرح سے رسیو کیے گئے ہیں؟ امیر خسرو کے تراجم کیونکہ ہوئے نہیں، ایک امیر خسرو کے ساتھ ٹریجڈی ہے کہ ہمارا نیشنل آئیکن ہے، سویلائزیشنل آئیکن ہے، لیکن ان کی چیزیں جمع نہیں ہوئی، ٹھیک سے ایڈٹ نہیں ہوئی. ایک سیریس کوشش جو تھی وہ علی گڑھ میں ہوئی تھی 1918 سے 1924 کے بیچ، نواب اسحاق خان نے کرایا تھا، لیکن جو کتابیں اس وقت چھپیں وہیں تک رہیں. اس کے بعد بہت سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. ان کے ساتھ 1900 میرے خیال سے 50 سال پہلے کچھ چیزیں اور چھپی تھیں، کچھ کام ہوا تھا، لیکن جو پورا ان کا، میں نے خود ان کی رباعیات پہ کام کر رہا ہوں، کلیات رباعیات امیر خسرو میں نے پچھلے 15 سال میں سب جمع کیا. تو اس طرح سے ضرورت اس بات کی ہے. ان کے دیوان نہیں چھپے آج تک ایڈٹ ہو کے ٹھیک سے. تو یہ ایک چیز ہے. ایک کوشش ہوئی تھی 1980 کی دہائی میں امریکہ میں، ایک صاحب ہے خلیل صاحب، انہوں نے ان کی کتابوں کا کچھ، ایک کتاب جو نثر کی کتاب ہے رسائل الاعجاز یا اعجاز خسروی، اس کا ترجمہ کرایا تھا. اس میں ہمارے کچھ اسکالرس نے شمولیت حاصل کی تھی. یہ ایک کام ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ترجمہ اور ان پہ کام اور ان کے ان تمام پہلوؤں کو کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ایک جو اسپرنگر کا جو ایڈیشن ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایڈیشن مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اوتھینٹک نہیں. کیا خیال ہے کہ اس پہ، اس کی اوتھینٹسٹی پہ بھی ہمیں شبہ ہوتا ہے؟ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، اس کی وجہ سے خسرو تک ہماری پوری مکمل رسائی اس لیے نہیں ہو پاتی کہ خسرو بہت ڈیپ پاسٹ میں ہے، بہت پرانا واقع، 700 سال. ظاہر ہے کہ بعد بہت ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں، کچھ اورل ٹریڈیشن سے ہمارے پاس پہنچی ہیں. تو ان چیزوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو ترتیب دینا اور ان کو کسی سلسلے سے سمجھنا ایک بہت بڑا کام ہے، چیلنج ہے. بہت سارے اسکالرس نے کام کیا ہے، لیکن جو ایک کام اسپرنگر کا تھا اس کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات پیدا کیے گئے کہ نہیں، یہ کام بھی مکمل نہیں ہے اور پورا نہیں ہے. تو میرا خیال میں یہ سلسلہ ایک ایسا ہے جو شاید میرے خیال میں لامتناہ ہی ہوگا، اس لیے کہ بہت سے ایسے حصے ہیں، بہت سے ایسے سرے ہیں جن کو جوڑنے کا کام ہوگا. اور ویسٹ میں تو بہت ڈسپلن کے ساتھ کام ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں بھی یہ کام نہیں ہوا. اور ہمارے جیسا کہ اپنے علی گڑھ میں کام ہوا تھا، لیکن وہ بھی 50 سال پہلے، اور وہ بھی پورا شاید نہیں ہو پایا. تو گیپس ان کے اسکالرشپ میں ہیں. لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں پہنچا ہے خسرو تک، مثال کے طور پر ایک غزل جو پہنچی ہے ریختہ والی، زحال مسکین، تو چاروں طرف اس کا ذکر ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی لینگویج کے معاملے میں کس قدر سینسٹیو تھا اور کتنا بڑا کام لینگویج کے حوالے سے کیا کہ اس نے بنیاد ڈال دی. ایک بہت اہم بات اور ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اردو کی لٹریری ہسٹری جو ہے اور ہندی کی لٹریری ہسٹری جو ہے وہ خسرو کو ایک الگ خانے میں رکھ. یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ نیگلیجبل معاملہ نہیں ہے. خسرو سے ہم ڈسنٹ اپنا قائم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ خسرو ایک الگ کیٹیگری کے ہیں. ان کو شاید اردو کی تاریخ میں، جیسے ہم مثال کے طور پر اردو کی شاعری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قلی قطب ساشی شروع ہوا تھا صاحب لیٹ 16 سینچری میں، اور اس کے پہلے کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا حصہ تھا، لیکن وہ تو نثر کی بات تھی، پروز کی بات تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیر خسرو کا ذکر نہیں کرتے اردو والے. وہی حال ہندی کا بھی ہے کہ جو لٹریری ہسٹری ہے ہماری، اس نے بھی شاید بہت انصاف خسرو کے ساتھ نہیں کیا. کیا رائے ہے؟ جی بالکل بالکل. اور خود امیر خسرو کہتے ہیں، ہم تو امیر خسرو تک نہیں جا رہے ہیں. امیر خسرو کہتے ہیں کہ ان سے 200 سال پہلے
مسعود صاحب سلمان نے پورا ہندوی دیوان چھوڑا ہے, تو ہم، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ خود اردو اور ہندی دونوں ڈپارٹمنٹس نے بڑی ناانصافی کی ہے. اردو والوں نے زیادہ کی ہے, ہندی والوں نے تو کچھ ان کو اپنایا بھی ہے. تو جب تک ہم ان کو طلبہ تک متعارف نہیں کریں گے, ان پہ کام نہیں کریں گے, تب تک ہم اس کی تلاش نہیں کریں گے. کچھ کوششیں ہوئیں, مثال کے طور پہ محمود شیرانی نے, ظاہر ہے اس کی اپنی کمیاں تھیں, لیکن اچھائی تو تھی کہ کم از کم اس بحث کو انہوں نے اٹھایا. اسی طرح سے جو اسپرنگر کا آپ نے کہا, نارنگ صاحب نے اس کو کام شائع کیا تھا اس کیا, پہ. لیکن اس بحث کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے خالق باری کے حوالے سے بحثیں چلتی رہی ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے, وحید مرزا نے اور تمام لوگوں نے, عبدالستار صدیقی نے میرے خیال سے, اور دوسرے لوگوں نے, خود حبیب صاحب نے بھی اس پہ کچھ اشارہ کیا. تو یہ اس کام کو, اس کی میں اندر جانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور تبھی ہم یہ جو پورا یہ جو دور ہے پورا, جس کو ماڈرن انڈین لینگویجز کا دور کہتے ہیں, وہ یہی دور ہے جب زبانیں گھل مل رہی ہیں, بولیاں جو ہیں وہ زبان کی شکل میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور امیر خسرو, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو زبانوں, لہجوں, بولیوں اور الفاظ میں اور الفاظ سے برتنے میں ان کی بڑی دلچسپیاں ہیں. وہ آپ دیکھیں, پہلا جو دیوان ہے, دیوان تحفۃ الصغر, 20 سال کی عمر میں انہوں نے ترتیب دیا تھا. اس میں وہ فارسی شعروں میں ہندوی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ خانے کڑا چھجوے کشور کشا, کز لبے شاہن کڑا دارت بے پا. تو اب کڑا کا جو لفظ ہے یہاں پہ دو معنی میں انہوں نے استعمال کر لیا. ایک کڑا, مانک کڑا جو الہ آباد کے پاس ہے, اور ایک کڑا جو پہنا جاتا ہے. تو یہ لفظوں سے کھیلنا اور ان کو برتنا, وہ, اور جو ان کی خود ان کی طبیعت میں جو ایک شوخی ہے اور ایکسپیریمنٹ کرنے کا جو ایک جذبہ ہے, تو یہ چیزیں ہیں. اور انہوں نے ضرور کہا ہوگا, اور بہت ساری مجھے چیزیں لگتی ہیں کہ جیسے سب سے پرانا جو ان کا مخطوطہ ہے وہ مدراس کے ایک مدرسے میں پڑا ہوا ہے. تو اور میں خود جب اس پہ کام سروے کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پہ پیشہ وروں پہ انہوں نے ایک لکھا ہے, رباعیات پیشہ وران, جس میں اس زمانے میں جتنے پیشے تھے چھوٹے موٹے, چونکہ ان کو تو لوگ خاطر میں نہیں لاتے تھے, عام طور سے جو ایلیٹ طبقہ تھا تو ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا. ہمارا جو پورا کلاسیکل لٹریچر ہے, ظاہر ہے وہ یا تو مافوقی کے کرداروں کو, جو سپر نیچرل کردار ہیں, ان کو اپناتا ہے, یا اس طرح کی چیزیں لیتا ہے. لیکن جو سماج ہے, جو بازار کا جو طبقہ ہے, جو عام سماج ہے, اس کا ذکر, اس کے کیریکٹرز کا ذکر تو نہیں ہوتا. لیکن امیر خسرو جیسا آدمی جو لگتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو وہ اس زمانے میں جو پریویلنٹ آرٹیزن تھا اس کا پورا وہ ذکر کرتے ہیں. کمال کی چیز, یہ پورا ایک سوشل ہسٹری کے لحاظ سے بڑی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. معاملہ یہ ہے کہ گیپس بہت ہیں خسرو کی اسکالرشپ میں, اور یہ گفتگو جاری رہے گی میرا خیال ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس وقت کا معاملہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 14ویں صدی, 15ویں صدی اور 16ویں صدی کے آدھے 250 سال تک خسرو کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کو لٹریری ہسٹورین نے پروز کے حوالے کر دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ پروز کا بہت بڑا پیریڈ ہے ہندی میں بھی اور اردو میں بھی. اسی وجہ سے شاید یہ گیپ بھی اسکالرشپ میں آیا ہے کہ خسرو کچھ پیچھے چلے گئے اور ان کا خانہ بندی کر دی گئی. گفتگو ہماری جاری رہے گی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر گفتگو جو اس طرح کے موضوعات پہ ہو کبھی ختم نہیں ہوتی, اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے. تو آج میرا خیال ہے ہما صاحب, شاید ہما صاحبہ کہ آج کی گفتگو شاید اتنی ہے. آپ بتائیں. جی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ انیس صاحب and اخلاق صاحب for this enlightening conversation. I will conclude the session with these lines that Amir Khusro worked under more than 7 sultans of Delhi, from Ghiyasuddin Balban to Ghiyasuddin Tughlaq. But more than those rulers and nobles, today we remember Khusro with much more reverence and love. As Allama Iqbal rightly said, کہ رہے نہ اے بکو غوری کے مار کے باقی, ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو. The exploits of Aibak and Ghori have faded with time. It's Khusro's lyrics which will remain fresh and sweet forever. Thank you very much for joining us.
and have a great आपका भी evening शुक्रिया, and a lovely weekend. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. आदाब.